السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، اس کتاب کا نام ہے منحۃ الباری۔ یہ 2 جلدوں میں ہے، یہ پہلی جلد ہے اور یہ پوری کتاب عربی زبان میں ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ اور یہ کتاب امام بربہاری کی عظیم الشان کتاب شرح السنہ کی شرح ہے۔ شرح السنہ کی یہ شرح جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بے حد علمی ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم کتاب کے آغاز کی طرف آتے ہیں۔ پہلے امام بربہاری کی جو کتاب ہے اس کا متن ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیکسٹ اور متن کی شرح کی جاتی ہے، یعنی اس ٹیکسٹ کا ایکسپلین ہوتا ہے آگے۔ متن کیا ہے پڑھتے ہیں۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے۔ دوسرے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ، اور اسلام کی طرف ہدایت دے کر ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام کی طرف ہدایت، اور دوسری چیز ہے اسلام دے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تیسرے وَأَخْرَجَنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، اور ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان چیزوں میں تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، ایک دوسرے ہدایت دے کر کے ہمارے اوپر بڑا زبردست احسان فرمایا ہے کہ اس سے بڑا احسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تیسرے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سب سے بہترین امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ، ہم اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگتے ہیں، کس چیز کی؟ لما يحب ويرضى، اس چیز کی جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق عنایت فرما کہ میں وہ کام کروں جسے تو پسند کرے اور جس کام سے تو راضی ہو۔ اچھا، والحفظ مما یکرہ ویسخط، میرے رب میں اس چیز کی بھی توفیق مانگتا ہوں کہ یہ چیز صرف تیری توفیق ہی سے مجھے مل سکتی ہے۔ کیا؟ حفاظت مانگتا ہوں میں۔ کس چیز سے حفاظت؟ جس چیز کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور جس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے کہا گیا یحبو، اور اس کے مقابلے میں لایا گیا یکرہو، گویا کہ پسندیدگی کا عین اپوزٹ کراہت ہے۔
पसंदीदगी नापसंदीदगी, ये हुआ युहिब्बो के मुकाबले में यकरहु, और उसके बाद यरदा जिससे वो राजी होता है, उसके मुकाबले में यस्खतु जिससे वो नाराज होता है। तो पसंदीदगी के मुकाबले में नापसंदीदगी और रजामंदी के मुकाबले में गजब और नारजामंदी। ये तो है टेक्स्ट, मतन है। ये जो शारे हैं इसके, वो आगे इसकी वजाहत करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसका क्या मतलब है। कहते हैं कि सबसे पहले कहा गया कि अल्हम्द, अल्हम्द, तो ये हम्द किसे कहते हैं? मा माना अल्हम्द? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो कह रहे हैं कि हम्द कहते किसको हैं? यहाँ पूरी जिंदगी गुजर जाती है आदमी को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए, लेकिन उसे हम्द का सही माना मालूम नहीं होता। ऐसे नहीं लाज जूते खा रहे हो पूरी दुनिया में, ऐसे ही है। तो ये कह रहे हैं कि हम्द कहते किसको हैं? कहते हैं कि अल्हम्दु फी कलामिल अरब, अरबों के यहाँ, अरबों के कलाम में हम्द कहते हैं अस्सनाउल कामिल, कामिल तारीफ को। जाहिर है कि कामिल तारीफ कामिल जात ही के लिए हो सकती है। अल्लाह के अलावा कोई कामिल है ही नहीं, न उसकी जात कामिल है किसी मखलूक की, न उसकी कोई सिफत कामिल है। तो नाकिस के लिए सनाए कामिल कैसे हो सकती है? गोया कि सनाए कामिल, मुकम्मल कामिल सना, कामिल तारीफ सिर्फ कामिल हस्ती के लिए हो सकती है। और जब अल्लाह के अलावा कोई कामिल हस्ती है ही नहीं, तो अल्लाह के अलावा किसी की हम्द भी सही नहीं है, किसी की हम्द जायज नहीं है। ये मतलब है। तो कहते हैं कि हम्द कहते हैं सनाए कामिल को, ये हुआ हम्द का माना। और कहते हैं उस पर जो अलिफ लाम दाखिल है उसका क्या मतलब है? हम्द माने होता है सनाए कामिल, ये जो अलिफ लाम दाखिल है वो अलिफ लाम का क्या मतलब है? जैसे इंग्लिश में होता है दी, यानी दी बॉय, ऐसे ही ये हम्द के ऊपर ये अलिफ लाम दाखिल है। ये कह रहे हैं इसका क्या मतलब है? हम्द का मतलब तो सनाए कामिल हो गया, मुकम्मल तारीफ। ये किसी इंसान के लिए, किसी मखलूक के लिए मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि हर मखलूक नाकिस है, और नाकिस के लिए सनाए कामिल कैसे मुमकिन है? अब फिर ये कह रहे हैं कि हम्द का माना समझ में आ गया, कामिल तारीफ, सनाए कामिल। अब कहते हैं कि अल्हम्दो में हम्द पर जो अलिफ लाम है, हम्द अलग, अलिफ लाम का क्या मतलब है वो बता रहे हैं। वल अलिफ वल लाम लिस्तिगराकिल जिन्स मिनल महामिद। अल्लाहु अकबर। क्या मतलब है? कहते हैं कि हम्द की खूबियों की जो जिन्स है, इस पूरी जिन्स को घेरे हुए है अलिफ लाम। नहीं समझे? पहले जिन्स समझ लें। जिन्स किसको कहते हैं? जैसे कहा जाए मर्द एक जिन्स है, औरत एक जिन्स है, घोड़ा एक जिन्स है, कबूतर एक जिन्स है, बाज एक जिन्स है। एक मुहावरा है कि कुनद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। हर चीज अपने हम जिन्स के साथ रहना पसंद करती है। कुनद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज, एक जिन्स वाला अपने ही जिन्स वाले के साथ उड़ता है। जैसे कबूतर कबूतर के साथ और बाज बाज के साथ उड़ता है। तो कबूतर एक जिन्स है, कबूतर कबूतर के साथ परवाज करता है। बाज एक जिन्स है, बाज बाज के साथ परवाज करता है, उड़ता है। और आसान तरीके से समझें, जब बोला जाता है मर्द, मर्द जिन्स है
اور جیسے آپ نے کہا مرد، تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں سب اس میں آ گئے. یہ کہتے ہیں جنس. جنس کا مطلب ہے جب آپ نے کہا مرد تو دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں مرد کی اس جنس کے اندر سب شامل ہو گئے. مرد بولے پوری دنیا کے تمام مرد یہ جنس مرد میں شامل ہیں. اب یہ بتا رہے کہ یہ الف لام جو یہاں پر حمد میں داخل ہے لاستغراق الجنس من المحامد، جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں، تمام کمالات کی جنس، تمام خوبیوں کی جنس اور تمام تعریفوں کی جنس کو گھیر لیا ہے، اس نے کور کر لیا ہے. یعنی کوئی خوبی چھوٹی نہیں ہے، کوئی تعریف چھوٹی نہیں ہے. جیسے مرد بول دیے تو کوئی مرد تھوڑی چھوٹا، دنیا کے تمام مرد ہیں تو کوئی مرد چھوٹا نہیں. ایسے ہی جب حمد کے اوپر الف لام داخل ہوا تو اس الف لام نے حمد کی جنس، حمد کی جو جنس ہے اس کو گھیر لیا ہے. یعنی جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی کمالات ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں، ان تمام خوبیوں، تعریفوں اور کمالات کو گھیر لیا ہے الف لام نے. یہ الف لام کا معنی ہے، اس لیے الف لام آیا ہو. مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے. یہ مطلب ہوا. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک پیرا نقل کرتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ بہت دلچسپ ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ والحمد ضد الذم والحمد خبر بمحاسن المحمود مقروم بمحبته والذم خبر بمساوي المذموم مقرون ببغضه فلا يكون حمد المحمود الا مع محبته ولا يكون ذم المذموم الا مع بغضه وهو سبحانه له الحمد في الاولى والاخره. یہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے. بہت دلچسپ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حمد کی جو ضد ہے، حمد کی جو اپوزٹ ہے، الٹا، یہ ذم ہے. ذم انہوں نے نقل کیا اس کو کہ حمد کا اپوزٹ، حمد کی ضد ذم ہے. یا یوں کہے کہ حمد یہ ذم کی ضد ہے اور حمد خبر بمحاسن المحمودی مقرون بمحبتہ، اور حمد یہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں محمود کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. حمد کے اندر ایک اور بات داخل ہے. کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہوتی ہے. ہاں، لیکن حمد کے اندر ضروری ہے کہ آدمی تعریف کرے، حمد کرے تو حمد کہتے ہی ہیں کہ تعریف کرے آدمی، ساتھ میں محبت ہو. اگر تعریف کر رہا ہے مگر محبت نہیں ہے تو یہ حمد نہیں ہے. کیا بات ہے. مطلب یہ کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں تو ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو. یہ سمجھ میں آیا؟ زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین کہتے رہتے، معلوم بھی نہیں کہ حمد کہتے کس کو ہے. کتنی عجیب بات ہے. بتا رہے ہیں والحمد خبر بمحاسن المحمود، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اسے محمود کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے. اس کی خوبیاں، اس کے کمالات آپ بیان کر رہے ہیں تو اس خوبی کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس کی خوبی بیان کر رہے ہیں اس سے محبت بھی ضروری ہے. صرف تعریف کریں آپ، محبت نہ ہو تو اسے حمد نہیں کہتے. اللہ اکبر. اور اس کا الٹا ذم ہے. کسی کی آپ برائی کر رہے ہیں تو جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر کینہ ہونا چاہیے، بغض ہونا چاہیے. حمد میں جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اور
جس کی آپ مذمت کرنے جا رہے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے دل میں کینہ اور بغض ہونا چاہیے. وہی بتا رہے ہیں وَالذَّمُّ خَبَرٌ بِمَسَاوِي الْمَذْمُومِ مَقْرُونٌ بِبُغْضِهِ، یہ بغض کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. اب آگے فیصلہ کرتے ہیں فَلَا يَكُونُ حَمْدُ الْمَحْمُودِ إِلَّا مَعَ مَحَبَّتِهِ، حمد ہوگی ہی نہیں جب تک کہ محمود کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو، تب تک حمد نہیں ہوگی. لہذا جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے آپ کا دل معمور ہونا چاہیے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں فلا یکون حمد المحمود الا مع محبتہ، جب تک محبت نہ ہو حمد اسے نہیں کہا جا سکتا. گویا کی تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد، تعریف پلس محبت از اکول ٹو حمد. اگر محبت نکال دی جائے تو وہ تعریف حمد نہیں کہی جا سکتی، یہ مطلب اس کا. اچھا، اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ حمد کی اہمیت سمجھتے ہو، حمد کی اہمیت سمجھتے ہو. انہوں نے تو مختصر انداز میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے، میں نے پوری حدیث نقل کی ہے جیسے کہ میری عادت ہے. مصنف آگے لکھتے ہیں، یعنی یہ شارح ہے، کہہ رہے حمد کا مطلب سمجھتے ہو کہ حمد کیا چیز ہے؟ اول ما نطق به آدم، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم کو بنایا، بنانے کے بعد ان کو چھینک آئی. حدیث پڑھ لیتے پہلے. حدیث اس طرح ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم عطس فألہمہ ربہ ان قال الحمد للہ فقال له ربه يرحمك الله فلذلك سبقت رحمته غضبه. صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے. حدیث حسن درجے کی ہے اور کہاں ہے؟ ابن حبان میں ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، لما خلق اللہ آدم، پیدا کیا آتا سا، تو انہیں چھینک آئی. اب یہ چھینک آنے پر کیا کہیں آدم؟ حدیث بتا رہی ہے کہ فَأَلْهَمَهُ رَبُّهُ أَنْ قَالَ، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں الہام کیا، کہا کہ جو تم نے چھینک ماری ہے اس پر تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ کہو الحمدللہ. چھینک آئی تو اب کہنا کیا ہے؟ چھینک کے بعد اللہ نے سکھایا، اللہ نے الہام کیا کہ چھینک پر کیا کہیں آدم، تو اللہ نے الہام کیا کہ الحمدللہ کہو. تو انہوں نے الحمدللہ کہا. فقال له ربہ، جب انہوں نے کہا الحمدللہ تو رب نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. پتہ یہ چلا کہ بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے میں تیرے لیے اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہوں. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں ربط. بندہ جب نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور خالی بولتا ہی نہیں ہے بلکہ یہ جس کی تعریف کر رہا ہے یعنی اللہ کی محبت سے اس کا دل معمور ہو. جب حمد کیا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو پھر اعلان ہوا کہ میرے بندے تو نے الحمدللہ رب العالمین کہا، میں اپنی رحمت کا اعلان کرتا ہوں تیرے اوپر. اللہ اکبر. یہاں دیکھو اللہ نے سکھایا کہ الحمدللہ کہے، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے. گویا کہ الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ ہے، الحمدللہ کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے الحمدللہ کہنے والے پر. اور اب ایک نکتہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتا رہے ہیں؟ فَلِذَلِكَ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبُهُ،
اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. نہیں سمجھے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، غالب ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. یہ مسلم میں کتاب التوبہ کے اندر روایت ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے. پڑھ لیتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق. پہلی حدیث میں کیا تھا ابو ہریرہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لما خلق اللہ الخلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کر دیا تو کتب فی کتابہ، تو اپنی ایک کتاب میں لکھا. اپنی ایک کتاب بولے تو اپنی کتاب، فی کتابی، اس کا مطلب کوئی مخصوص کتاب ہے. جیسے میں کہوں کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم، اس کا مطلب وہ ایک خاص قلم ہے، ایک خاص کتاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا. کتاب کہاں ہے؟ دیکھو، فہو عندہ، بالکل اس کے پاس ہے. اللہ، ایک کتاب ہے، اس کی کتاب ہے، اور وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کے بالکل پاس ہے. کہاں؟ عرش پر. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ معلوم ہوا. یہ جو کہتے ہیں نا ہر جگہ کڑ کڑ میں ہے، صحیح نہیں ہے. تو وہ عرش پر مستوی ہے اور عرش پر ہی یہ کتاب ہے. اچھا، کہاں ہے یہ کتاب؟ عرش پر، بالکل اس کے بازو میں، بالکل اس کے پاس ہے. اللہ اکبر. تین باتیں معلوم ہوئی. اپنی کتاب میں لکھا، یعنی کوئی خاص کتاب ہے ایک. اور دوسرے یہ ہے کہاں؟ یہ عرش کے اوپر ہے، اور عرش پر اللہ مستوی ہے. اچھا، یہ عرش پر کہاں ہے؟ انہو، بالکل اس کے نیئر، قریب ہے. اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کتبہ. اللہ نے کیا لکھا ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر، میرے غضب کے اوپر غالب ہے، حاوی ہے. نہیں سمجھے؟ میرے غضب کے اوپر میری رحمت حاوی ہے. ما معنی، کیا مطلب اس کا؟ چلیے اس کو ایک آیت کریمہ سے پروو کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی شرح اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے اپنی کتاب عزیز قرآن حکیم میں. کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. عذابی اصیب بہ من اشاء، یہ میرا جو عذاب ہے میں جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں. عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہوں یہ عذاب دوں، یہ میرا عذاب ہے. دیکھو وہ اللہ نے فرمایا میری کتاب ہے. یا قرآن میں کہا جا رہا وہ میرا عذاب ہے، وہ عذابی، میرا عذاب ہے وہ، اور میں جس کو چاہوں دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں عذاب. لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اب بتائیے، عذاب جس کو چاہے دے گا، سب کو نہیں، لیکن رحمت سب کے اوپر حاوی ہے. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے. اس کو اور آسان انداز سے سمجھاتا ہوں. مثلا ایک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو توڑتا ہے. وہ مثلا اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز ادا کر اپنے وقت پر، اب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے جرم کیا ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ مجرم کو جرم کے وقت ہی قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے، یہ قانون کہتا ہے. پولیس جب پکڑتی ہے کسی کو، کسی جرم میں ملوث آدمی کو، تو پہلے وہی مارنے لگتی ہے، اس کے بعد پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر FIR وغیرہ درج ہوتا ہے. اس لیے کہ جرم اس نے کیا ہے، وہ اس مار کا مستحق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی فوراً مجرم کو نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. کیوں؟ دیکھو، قانون کا تقاضا یہ تھا کہ مجرم کو آن دا اسپاٹ، جگہ ہی پر قرار واقعی سزا دی جائے، لیکن اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے. ایک
اور دوسرے بندہ اگر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے رو کر کے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کیا اس نے، ڈھیل دی گئی، رحمت ہے یہ. اور توبہ کیا اس نے، اللہ نے معاف کر دیا. تو اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے کہ نہیں ہے؟ غالب ہے. اچھی طرح سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں یہ ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نامی ہے محمد، یہ لکھ رہے ہیں محمد، یہ اسی لفظ حمد سے بنا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے محمد کا وہ ہے میم دال ہے. اور محمد کا معنی کیا ہے بتا رہے ہیں یہ المحمد الذی کا صورت خصالہ المحمودہ. محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ دنیا میں اللہ کے بعد اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو. اللہ. آج جتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دے لیں، برا بھلا کہہ لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی شہادت توحید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید رسالت کا اقرار کروا دیا ہے. 5 وقت اعلان ہوتا رہتا ہے. جی 5 وقت اعلان ہوتا رہتا ہے. یہ تعریف کیا کم ہے؟ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام نامی آئے تو آدمی درود بھیجتا ہے. اللہ یہ ہے. تو محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی کا صورت خصالہ المحمودہ، جس کی خصلتیں اور خوبیاں اتنی زیادہ ہوں کہ اتنی خوبیاں کسی انسان کے اندر نہ پائی جاتی ہوں. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ آپ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ کسی اور انسان کے اندر اتنی خوبیاں موجود نہیں ہیں. یہ ہے محمد کا جو لفظ ہے اس کا معنی، جو حمد کے روٹ ورڈ سے بنا ہے میم دال سے. اچھا، قیامت کے دن آپ کا جو جھنڈا ہوگا، ہر نبی کا جھنڈا ہوگا، آپ کا جھنڈا کیا ہوگا بتایا گیا. حدیث پڑھ لیتے ہیں. ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت اللواء وانا اول من تشق له القبر ولا فخر. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اللہ اکبر. روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں، قیامت کے دن میں تمام انسانوں، تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی. اور آپ نے فرمایا ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. پتہ یہ چلا کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اسے فخر سے دور رہنا چاہیے. ولا فخر، جی اللہ تبارک و تعالیٰ فخور کو پسند نہیں کرتا. جی ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے، یہ فضیلت مجھے عطا فرمائی. ایک یہ اولاد آدم کا سردار، دوسرے میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی محمود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، روٹ ورڈ ہے میم دال، اور قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا. اور آپ نے فرمایا یہ حمد کا جو جھنڈا مجھے عطا کیا جائے گا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے. گویا کہ یہ جھنڈا بھی بہت عظیم الشان ہے، ایسا جھنڈا کسی کا نہیں ہوگا. تبھی تو آپ فرما رہے ولا فخر، یہ جو جھنڈا لواء الحمد نامی مجھے عطا کیا جائے گا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، ولا فخر. اور سارے کے سارے لوگ تحت اللوائی، میرے جھنڈے تلے ہوں گے. یہ تیسری فضیلت ہے. اور چوتھی فضیلت وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، اور سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گی اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں.
کہتے ہیں کوئی صاحب گئے تھے وہاں مدینہ, انہوں نے کوئی نعت وات پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا. ظاہر ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے, اس حدیث کے خلاف ہے, اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے, اور یہاں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے زمین میرے اوپر پھٹے گی. کب؟ قیامت کے دن. قیامت سے پہلے آپ کی قبر پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا یہ کہنا کسی کی نعت پڑھنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ باہر آ گیا, تو ہاتھ باہر آنے کے لیے ضروری ہے کہ قبر پھٹے. اور حدیث کہہ رہی کہ قیامت تک, قیامت سے پہلے ہاتھ آپ کا نہیں نکلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قبر پھٹے گی نہیں. اس لیے کہ ہاتھ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا ہاتھ اس وقت نکلے گا جب قبر پھٹ جائے. اچھا, تو آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اور ہم لوگ کون؟ جنہوں نے سچی اتباع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کسی پیر کو کھڑا کر دیا نبی کے مقابل میں, کسی امام کو کھڑا کر دیا نبی کے مقابل میں, کسی شخصیت کو کھڑا کر دیا نبی کے مقابل میں. وہ نہیں, جنہوں نے سچ مچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی اور الحمدللہ رب العالمین کا جملہ اپنی زبان سے نکالا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے ساتھ, تو وہ کون لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ کا نام کیا ہوگا؟ حمادون. کیا بات ہے. نمازوں میں جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ, تو ہم حمادون نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم حمادون نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ حماد یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت زیادہ حمد کرنے والے. خوش ہو جاؤ کہ آپ حمادون ہیں. اور لواء الحمد کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے تلے کون ہوں گے؟ حمادون ہوں گے. چلیے وہ روایت بھی پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے, مختصر ہے, میں نے پوری نقل کی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول من یدعا الی الجنت. سوال یہ پیدا ہوا کہ سب سے پہلے کس سے کہا جائے گا آؤ میری جنت میں؟ کون لوگ بلائے جائیں گے کہ میری جنت میں آ جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو حمادون ہوں گے. اللہ اکبر. گویا کہ حمادون کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں. سب سے پہلے داخل ہونے والے کون؟ الحمادون. یہ حمادون کون ہیں؟ ان کی ایک صفت بتائی گئی, الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء, جو خوشی اور غم, خوشی آئے تب بھی, غم میں مبتلا ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں. جو خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں در حقیقت یہ حمادون ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے انہی لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آئیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. یہ جو حدیث ہے رومیہ اسنادہ بالضعف, اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے, لیکن کہا گیا کہ اس کے جو بہت سارے شواہد ہیں وہ سب موقوف ٹھہراتے ہیں بعض سلف سے, جیسے ابن جبیر وغیرہ. بہرحال قابل استدلال ہے یہ, اسی وجہ سے صاحب منہۃ الباری نے اس کو نقل کیا ہے. اچھا, زندگی بھر الحمدللہ رب العالمین کہتے رہے, اور ہمارا جنازہ اٹھا تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ. بڑے بد نصیب ہیں وہ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. تو ہماری زندگی پوری الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ گزری, اور دنیا سے گئے تو الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ گئے. اور نبی کے پرچم کے نیچے جس کا نام لواء الحمد ہے, اور ہم ہی ہیں جن کی صفت حمادون ہے, کہ بلایا جائے گا ان کو سب سے پہلے جنت میں دخول کے لیے کہ آ جاؤ. اول من یدعا الی الجنت الحمادون الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء, جو خوشی اور غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا سورہ یونس کے اندر, نقل کیا ہے صاحب منہۃ الباری نے, کیا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنتی جنت میں داخل ہو گئے, یہ کون ہے؟ حمادون ہیں. اچھا, جنت میں پہنچ گئے تو جنتیوں کی آخری پکار
کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. جنتیوں کی آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ. کب آخری پکار؟ کب آخری پکار بھائی؟ میں نے لکھا جنتیوں کو جب تمام انعامات سے نواز دیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک نعمت رہ جائے گی. کون سی؟ دیدار الہی. ہے بعد میں ہم اس پہ بحث کریں گے. اللہ فرمائے گا اور کچھ چاہیے؟ ساری نعمتیں دیے جانے کے بعد کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب کیا نہیں دیا تو نے ہم کو؟ سب کچھ تو دے دیا ہے. کہا کہ ایک چیز رہ گئی ہے. کیا؟ میرا دیدار. پھر اس کے بعد پردہ ہٹے گا. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ دنیا اتنی حسین ہے؟ لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، حسین چیزیں دیکھنے کے لیے. کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ اس کا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا؟ دیکھنے کی تمنا نہیں ہے آپ کو؟ اللہ تعالی ہمیں جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی نصیب فرمائے. اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت کائنات بنانے والا کتنا جمیل ہوگا. اللہ کتنا جمیل ہوگا. پیار آ جاتا ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر کے، پڑھ کر. تو جنتیوں کو جب تمام نعمتیں عطا کر دی جائیں گی، نوازشوں کی بارش کر دی جائے گی، انعامات بڑھا دیے جائیں گے، اللہ اپنا دیدار کرا دے گا. کہتے ہیں دیکھنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں پھیکی ہو جائیں گی. کیسا ہوگا؟ اللہ اندازہ لگائیے، اندازہ لگائیے. جنت کی نعمتیں ہی کیا ہے؟ کانوں نے سنا نہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، دل میں کسی کے اسی جیسی نعمت کا خیال نہیں گزرا ہوگا. بتائیے ایسی نعمتیں ملنے کے بعد، وہ نعمت دیدار الہی کے بعد ایسی نعمتیں ہیچ ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ وہ اندازہ لگائیے آپ. اللہ اکبر. تو ساری چیزیں مل جانے کے بعد، تمام انعامات مل جانے کے بعد، جنتیوں کی جو آخری پکار ہوگی اس کی طرف اشارہ ہے سورہ یونس کی آیت میں. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنتیوں کی آخری پکار ہوگی الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. کیا سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلے ہمارے باپ نے اپنی زبان سے کیا نکالا؟ الحمدللہ. زندگی بھر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے رہے الحمدللہ رب العالمین. اٹھے تو نماز جنازہ میں الحمدللہ رب العالمین. اور جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو وہی حمادون داخل ہو رہے ہیں. اور جنت میں جانے کے بعد آخری پکار ان کی الحمدللہ رب العالمین. معلوم کیا ہوا؟ کہ اس کائنات کی ابتدا اور اس کی انتہا حمد ہی حمد ہے. اللہ یہ اس بات کی دلیل ہے، جملہ یاد رکھو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمد الہی ہی کائنات کا نقطہ آغاز ہے اور نقطہ انجام ہے. پھر سے بولوں، یہ جملے کو یاد رکھو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمد الہی ہی کائنات کا نقطہ آغاز آدم کی زبان سے پہلے نکلا ہے اور نقطہ انجام ہے کہ آخری پکار الحمدللہ رب العالمین. گویا کہ ابتدا بھی حمد اور انتہا بھی حمد. دنیا میں بہت سارے مرتبے، بہت سارے عہدے اور مناصب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، فلاں کے ہاتھوں فلاں کے ہاتھوں. لیکن ایک مقام ایسا ہے جس پر صرف ایک ہی ذات کو سرفراز کیا جائے گا، اور اس مقام کا نام ہے مقام محمود. وہ بھی حمد ہی سے بنا ہے. وہ اس کا بھی روٹ ورڈ ہے میم دالی ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب تفسیر القرآن میں. یہ حدیث کا ہے بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن میں. ان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يصيرون يوم القيامة جسا كل امة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. فذلك يوم
यबासुहु अल्लाहुल मकामुल महमूद। आदम इब्न अली कहते हैं कि मैंने इब्न उमर से सुना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न उमर फरमाते हैं कि इन्नन नास यसीरून यौमल क़ियामति जुसन, कि तमाम के तमाम इंसान क़यामत के दिन जमातें हो जाएंगे। ये जमात, ये जमात, ये जमात। जुसन है, ये जुस्वतुन की जमा है। जुस्वतुन ए खुतवतुन, जुस्वतुन बर्बाद है खुतवतुन। जुस्वतुन का मतलब होता है जमात और जुसन उसी की जमा है। ए जमाआतिन, जमातों में हो जाएंगे। और हर उम्मत अपने नबी के पीछे आएगी और कहेगी देखिए हम आपके उम्मती हैं, आप सिफारिश कीजिए। वो कहेंगे या फुलानी इश्फा, सिफारिश कीजिए। कोई तैयार नहीं होगा सिफारिश के लिए। हत्ता तंतहिय शफाअतु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे के सारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाएंगे। फरमाया गया ये वो दिन होगा, फज़ालिका यौमुन, ये वो दिन होगा यबासुहुल्लाहुल मकामल महमूद, अल्लाह तबारक व तआला आपको मकाम महमूद पर बिठाएगा। आ जाइए आप मकाम महमूद पर। जो गोया आपको जो मकाम अता होगा, इज्जत का मकाम, अजमत का मकाम, वो मकाम महमूद होगा। इस हदीस से मालूम हुआ। अच्छा, यह हदीस, इस पर हम ज़रा ठहर कर गुफ्तगू करना चाहेंगे। बहुत अजीब हदीस है। पहले हदीस पढ़ लेते हैं। यानी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना ज़िमादन क़दीम मक्का, एक झाड़ फूंकवा थे, वो झाड़ फूंक करने वाले। क्या नाम था उनका? ज़िमाद उनका नाम था। ज़्वाद से रख सकते हैं नाम, बच्चे का नाम, बच्चों का नाम रखिए ज़िमाद। ज़िमाद यूनिक नाम है, नहीं रखते हैं आप लोग। अन्ना ज़िमादन क़दीम मक्का, ये ज़िमाद जो एक झाड़ फूंक करने वाले थे, राक़ी, ये मक्का आए। ये किस कबीले के थे? वकान मिन अज़द शनुअता, ये अज़द शनुआ जो कबीला उसके थे। ये वकान यरक़ी मिन हादी रिह, ये आसेब वगैरह जिसको लग जाता था उस पर दम करते थे। रिह माने आसेब, हवा जिसको बोलते हैं। कहते हैं इसको हवा लगे। रिह माने हवा, कहते हैं इसको हवा लग गई बोले तो हवा। अच्छा, होता है, लग जाती है। जी जी, जिन होते हैं। वकान यरक़ी मिन हादी रिह, वो आसेब भगाने के लिए मंत्र पढ़ते थे, वो झाड़ फूंक करते थे। फसमिअ सुफ़हा मिन अहली मक्का, उन्होंने मक्का के बेवकूफ़ों से सुना। देखो ये बेवकूफ़ उन्होंने क्यों कहा? बेवकूफ़ क्यों कहा? इसलिए कि वो कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हैं। इसका मतलब इस हदीस में भी यही कहा गया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे वो खुद पागल है बोले तो, बेवकूफ़ है वो, अहमक है वो। फसमिअ सुफ़हा मिन अहली मक्का, अहले मक्का के बेवकूफ़ों से सुना, वो कह रहे थे इन्ना मुहम्मदन मजनून, ही हैज़ गॉन मैड, पागल है वो। सुना उन्होंने। अरे सुने नहीं तो क्या बोले? यहाँ मक्का में एक आदमी है मोहम्मद नाम का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपने आप को नबी कहता है, पागल है वो। अच्छा, तो वो कहते हैं लौ अन्नी रअयतु हाज़ा रजुल, काश के मैं इस आदमी को देखता, मुलाकात कर ला। अंग्रेजी में तो सी माने देखना, मुलाकात करना, वह रा देखना। लौ अन्नी रअयतु हाज़ा रजुल, अगर मैं इस आदमी को देखता, मुलाकात करता, तो लअल्लाह यशफीहि अला यदैया, शायद अल्लाह मेरे हाथों इनको शिफा दे दे। वाह भाई वाह, ये नबी को शिफा देगा बंदा ये। अच्छा, काला कहते हैं कि फलकियहु, आकर ये नबी से मिले और कहने लगे या मोहम्मद इन्नी अर्क़ी मिन हाज़ा रिह, मैं ज़रा आसेब वासेब जिनको लग जाता है उन पर दम करता हूँ मैं। व इन्नल्लाह यशफ़ी अला यदी मन शाअ, और अल्लाह मेरे हाथ पर जिसको चाहता है आसेब से छुटकारा दे देता है। फ़हल लका, आप इंटरेस्टेड हैं? दम करूँ? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि सुनो तुम पहले क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम्द, नहमदुहु, हम्द, क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युज़लिल फला हादिय लह,
واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلے اللہ کی حمد، بعد میں توحید کی گواہی، اور اس کے بعد رسالت کی گواہی. توحید ہی تو سب کچھ ہے، اور اس پوری کتاب کے اندر اسی کو موضوع بحث بنایا گیا ہے، توحید کی، اس کی عظمت کو نکھارا گیا. ہم آگے بیان کریں گے، آپ حیران رہ جائیں گے. ایسی کتاب ہے یہ جی، مجھے بہت اچھی لگی. جو اس نے کہا تھا جھاڑ پھونک کروں، آصف دور کر دوں گا میں. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرا آصف دور کر دیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ، اللہ کی حمد، اللہ کے حمد. اس کے بعد توحید کی شہادت، اور اس کے بعد رسالت کی شہادت. اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد. اما بعد کے بعد آپ نے کچھ کہا. اب یہ سنتے ہی بول رہا ہے اعید علیہ کلماتی کا ہاؤلائی. اپنے یہ الفاظ ذرا دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے آپ؟ یہ جو ابھی بولے ہیں آپ اسے ریپیٹ کریں گے آپ؟ اعید علیہ کلماتی کا ہاؤلائی، ان لفظوں کو دوبارہ بولیں گے آپ؟ فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعادہ کیا. یہی الحمدللہ نحمدہ 3 مرتبہ، 3 مرات، 3 ٹائمز. 3 مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا آپ دہرائیں گے، تو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا. قال، راوی کہتے ہیں فقال، اس نے کہا دیکھو لقد سمعت قول الکہنہ، کاہن کی جمع کہنہ جیسے طالب کی جمع طلبہ، وقول السحرہ، ساحر کی جمع سحرہ. میں نے باباؤں کے کلام کو سنا ہے. بابا لوگوں کا بھی کچھ کلام ہوتا ہے. اور وقول السحرہ، اور جادوگروں کی بات کو اور قول کو سنا ہے، ان کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. وقول الشعراء، اور اشعار بھی بہت سنے ہیں شاعروں کے. باباؤں کے اقوال سنے ہیں، جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، شاعروں کی شاعری سنی ہے. ما فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، مگر جو کلمات آپ نے اپنی زبان مبارک سے نکالے ہیں، ایسے کلمات میں نے کسی سے نہیں سنے، نہ کسی کاہن کے منہ سے، نہ کسی جادوگر کے منہ سے، اور نہ کسی شاعر کی شاعری میں. جبکہ پورا عرب شاعروں سے بھرا پڑا تھا، کاہنوں اور جادوگروں سے بھرا پڑا تھا. اور آخر میں جو جملہ بولا ہے غضب کا جملہ ہے، وہ دیکھو وَلَقَدْ بَلَغْنَا ناؤس البحری. ناؤس جانتے؟ ناؤس، یہ عرب یہ لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ عرب یہ ناؤس کا لفظ ناؤس البحر وہاں استعمال کرتے ہیں جب انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلام انتہائی فصیح اور بلیغ ہے، بلاغت کی انتہا پر ہے، فصاحت کی انتہا پر ہے. ناؤس کا مطلب ہوتا ہے ناؤس القار، العمق، ڈیپتھ، تہ. تو ناؤس کا مطلب ہوتا ہے ڈیپتھ، تہ. کہتے ہیں کہ یہ کلمات تو سمندر کی گہرائی میں پہنچ گئے ہیں. اللہ، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. بتائیے یہ کلمات ایسے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سمندر کی تہ میں پہنچ گئے. سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کلمات بہت گہرے ہیں. یہی تو معلوم ہوا بھائی، سمندر کی تہ میں پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ کلمات فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہیں. اور فوراً کہا ہاتھ یدک، اپنا ہاتھ بڑھائیے. ابائعک علی الاسلام، میں اسلام کے اوپر آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں. ہاتھ بڑھائیے آپ. اللہ اکبر. یہ الحمد، نحمہ، اور اس طریقے سے جو ہے توحید کی گواہی، ان تمام چیزوں کو سن کر کے فوراً اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں. جماعت وہیں اسلام لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو بیعت کر لی، وعلی قومک، اپنے واسطے سے اپنی قوم کے لیے بھی اسلام پر بیعت لے لو. کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں دعوت دوں گا، میری بات مانتے ہیں میری قوم کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. نبی نے فرمایا وعلی قومک، میں اپنے واسطے سے اپنی قوم کے اوپر بھی اسلام کی بیعت لے لو. قال وعلی قومی، میں اپنی قوم کے اوپر بھی اسلام کی بیعت لیتا ہوں. ایک واقعہ ہوا، آگے اس واقعے کی بات کہی جا رہی ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، ایک لشکر آپ نے بھیجا جس کے اندر تقریباً
400 लोग थे, अरबों में रजुल, 400 आदमी से उस लश्कर के अंदर आपने भेजा। फमर्रू बिकौमिही, तो ज़माद के कबीले के पास से गुजरे। ये जो ज़माद थे, इनका जो कबीला था, उनके पास से ये लश्कर गुजरा जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा था कहीं जाने के लिए। फ़क़ाल साहिबुस सरियत लिल जैश, लश्कर के जो कमांडर थे उन्होंने लश्कर से पूछा, हल असब्तुम मिन हाउलाइ शैयन, इन लोगों से तुमने कुछ लिया है क्या? इस कबीले के लोगों से कुछ लिया है क्या? फ़क़ाल रजुलुम मिनल कौम, तो लश्करियों में से एक ने कहा, असब्तु मिनहुम मितारा, एक लोटा मैंने ले लिया है। मितारा मैंने लोटा, तहारत का आला। कहा कि कुछ लिया नहीं, सिर्फ एक लोटा ले लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुद्दुहा, लौटा दो। फ़इन्न हाउलाई कौम ज़मादिन, ये ज़माद की कौम है, लोटा भी नहीं ले सकते तुम। अल्लाहु अकबर। ये हजरत ज़माद की फजीलत है और उनके कौम की फजीलत है। इससे क्या पता चला? ये कहते हैं कि मैं आज से भगा देता हूं रुकिया करके। तो क्या रुकिया किया जा सकता है? यहां रुककर हम पहले एक हदीस पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इसलिए कि रुकिया का ताल्लुक भी तौहीद से है। अन औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नरक़ी फ़िल जाहिलिय्यति फ़क़ुलना या रसूलल्लाह कैफ़ तरा फ़ी ज़ालिक फ़क़ाल इरिज़ू अलैया रुक़ाकुम ला बास बिर्रुक़ा मा लम तकुन शिरकन रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब अत-तिब। हज़रत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे किताब अत-तिब के अंदर लाए, अबू दाऊद के अंदर। औफ इब्न मालिक कहते हैं कि हम लोग जाहिलियत में झाड़ फूंक करते थे, झाड़ फूंक करते थे। इस्लाम लाए तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह के रसूल, हम जाहिलियत में झाड़ फूंक करते थे, कई फतरा फी ज़ालिक, इस बारे में आप क्या बोलते हैं, झाड़ फूंक करें या ना? फ़क़ाल इरिज़ू अलैया रुक़ाकुम, ये जो पढ़ करके फूंकते हो जरा वो मुझे पढ़कर सुनाओ, क्या पढ़कर फूंकते हो? ला, फिर आपने एक उसूल बताया, ला बासा बिर्रुक़ा मा लम तकुन शिरकन, चाहे वो अरबी में हो या उर्दू में हो या किसी भी जबान में हो, कैसा भी रुकिया हो, कैसा भी मंत्र हो, अगर उसमें मुखालिफात शरइया ना हो और खास तौर से इस हदीस में जो बयान किया कि शिरक ना हो, शिरक ना हो, तो ऐसा रुकिया किया जा सकता है, लाबास, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं। इस हदीस की रोशनी में शारहीन हदीस ने बताया है कि 3 शर्तों के साथ रुकिया करना जायज़ है और चौथी शर्त मेरी है। ये शारहीन हदीस ने 3 बताई हैं, चौथी मेरी मिला लो उसमें। क्या? पहली शर्त ये है किताबुल्लाहि व अस्माउहु, अल्लाह तबारक व तआला की किताब और फिर अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा, क्या कह सकते हैं आप, कलामुल्लाहि व अस्माउहु, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और उसके अस्मा आप पढ़कर फूंक सकते हैं। ये तो हुआ, कुरान की आयत है, पढ़कर फूंक सकते हैं। और उसी में ले लीजिए कलामुल्लाहि व अस्माउ, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और उसके अस्मा, उसके नाम, इसके जरिए आप दम कर सकते हैं। और दूसरे अल अदइयतुन नबविय्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं, कितनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं, बच्चों के ऊपर दम करने के लिए, बीमार के पास जाएं आप दुआ करें, अज़हबिल बास रब्बन नास फशफिना शाफिल शिफाइल शिफा, ये तमाम दुआएं इसका। तो एक तो कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब से, दूसरे अल्लाह के अस्मा से, और तीसरे अल अदइयतुन नबविय्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं। 3 ये हो गया एक। और दूसरे है अल-लिसानुल मफहूम, आप जो पढ़ रहे हैं उसका कोई मतलब होना चाहिए, तमतमा नहीं होना चाहिए, तमतमा और तरतरा, इसको तरतरा बोलते हैं, इसको तमतमा बोलते हैं, जो कोई कि तमतमा और तरतरा वगैरह नहीं होना चाहिए, अल्फाज साफ होने चाहिए, मुबहम नहीं होने चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, लफ्ज बोलिए, उसका माना होना चाहिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि अल्फाज बोले जा सकते हैं कि नहीं। अल्फाज साफ होने चाहिए, मजहूल नहीं और मुबहम नहीं। अब अगर
چاہے اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، اگر وہ مجہول نہیں ہے، اس کا کوئی معنی ہے، تو معنی دیکھا جائے گا مخالفات شرعیہ ہیں، شریعت کے مخالف کوئی چیز ہے، اس میں کفر ہے یا شرک ہے تو جائز نہیں ہے. اور اگر کفر و شرک نہیں ہے لا بس کر سکتے ہیں آپ کسی بھی زبان میں. 2 3 الاعتقاد الصحیح، یہ مین ہے، یہ یعنی راقی اور مرقی، جھاڑ پھونک کرنے والا اور مرقی جس کے اوپر جھاڑ پھونک کیا گیا ہے، دونوں کا اعتقاد یہ ہو کہ یہ جو رقیہ ہے یہ سبب ہے، اصل شافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ اعتقاد ہونا چاہیے. بعض لوگ جاتے ہیں نا جن کا عقیدہ خراب، ڈاکٹر صاحب ارے تم ہی ہو بس، تم ہی ہو بس، بھگوان ہو تم، یہ ہو وہ، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے الاعتقاد الصحیح، یعنی راقی اور مرقی، جھاڑ پھونک کرنے والا اور جس کے اوپر جھاڑ پھونک کیا گیا ہو، یہ دونوں کے دونوں یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ یہ جو جھاڑ پھونک ہے، یہ رقیہ جو ہے یہ سبب ہے، شفا یہ مؤثر بھی ذات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اصل شافی ہے. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کلام اللہ و اسماؤہ والادعیۃ النبویہ، دوسرے اللسان المفہوم یعنی کلمات مفہومۃ المعنی، 2 اور تیسرے الاعتقاد الصحیح. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ رقیہ درست ہوگا، آپ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ صحیح نہیں. اور چوتھا میری طرف سے کہ آپ رقیہ کی دکان نہ کھول لیں، ہاں دکان کھول کر کے کماتے بیٹھیں، وہ بھی درست نہیں ہے جی. تو یہ چوتھی شرط ہے میری طرف سے جی. 3 شرطیں انہوں نے لکھی ہیں، چوتھی شرط میری طرف سے کہ اسے دکان نہ بنا لیا جائے، ہاں دکان کھول کر کے جو ہے آدمی کمانے بیٹھ جائے جی. اس بات کو مضبوطی سے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ آج کل بہت چل رہا ہے یہ. اس کے بعد ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے. ٹائم ہے کیا آگے؟ حدیث پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیں. عن مان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال استمعوا فی مساجدکم وکلما استمع قوم فلیوزنونی فاتانا اول من اتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال ان الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصر ولا وراءه منفذ فغضب فقال فتلاومنا بيننا فقلنا اتانا اول من اتى فذهب الى مسجد اخر فجلس فيه فاتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وان من البيان سحرا ثم امرنا وعلمنا. رواہ البخاری فی الادب المفرد. مان ابن یزید ان کا ایک واقعہ ہے یہ جو راوی، اور یہ روایتیں بعد میں آ رہی ہیں. ان کے والد جو تھے انہوں نے صدقے کی ایک رقم نکالی اور مسجد میں لے گئے، یہ ہے مسجد میں لے گئے، ایسا مسجد میں لے گئے اور ایک آدمی کے سپرد کر دیا کہ کوئی مستحق آئے تو یہ میرا جو صدقہ ہے میں نے جو دیا ہے یہ اس کو دے دینا. مان ابن یزید خود پہنچ گئے، یہ بیٹا پہنچ گیا، کہا کہ میں صدقے کا مستحق ہوں، مجھے دے دو. اس آدمی نے صدقے کا وہ مال پورا کا پورا ان کو دے دیا، مان کو. وہ پیسہ لے کر کے آئے، رقم لے کر کے آئے یا جو بھی چیز تھی صدقے کی. ابا سے کہا انہوں نے، یہ کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھے دینے کا ارادہ نہیں کیا تو نے لیا کیوں؟ یہ دونوں جھگڑنے لگے. کہا کہ اس کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوگا. یہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے صدقے کی رقم نکالی اور مسجد میں ایک آدمی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا کہ جو مستحق ہوگا صدقے کی رقم اسے دے دینا. یہ میرا بیٹا گیا اور صدقے کی وہ رقم لے کر کے آ گیا. حضرت مان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں صدقے کا مستحق ہوں،
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو صدقہ دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا. دونوں نے اپنی اپنی بات پیش کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی. کہا تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا. کن کو؟ باپ کو. اور مان سے کہا کہ تم مستحق تھے، لہذا یہ رقم تمہارے لیے جائز ہے. اللہ اکبر. یہ نکتہ ملا کہ بیٹا اگر صدقے کا مستحق ہے تو بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. یہ بالکل عجیب بات ہے. یہ بیٹے کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے انہوں نے لے لیا تھا. اور اس سے پتہ یہ چلا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. آدمی نے نیت کر لی. اب اگر وہ ایسی جگہ صدقہ پہنچ گیا جو اس کی نیت کے مطابق نہیں تھا تو اس کو نیت کا ثواب مل گیا صدقے کا، اگرچہ وہ آدمی اس کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس کے پاس پہنچ گیا. یہی معنی ابن یزید ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مسجد میں ذرا جمع ہو جاؤ. بولو سب جمع ہو جائیں مسجد میں. اور جب جمع ہو جائیں تو فلیوزنونی مجھے بتاؤ آ کر کے. جب سب لوگ جمع ہو جائیں تو آ کر کے مجھے بتاؤ. ایک آدمی سب سے پہلے آیا، وہاں بیٹھ گیا. اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے. بتایا گیا کہ سب آ گئے ہیں، آپ آئیے. پہلے ایک آدمی آ کر بیٹھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے کہ سب آ گئے ہیں. فتکلم متکلم منا. ہم میں سے متکلم کھڑا ہوا. وہ مسجد میں سے وہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ. فغضب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور اٹھ کر چلے گئے. حالانکہ باتیں بڑی اچھی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے تھے جو تکلف سے خالی نہیں تھے. پتہ یہ چلا کہ لوگوں کے درمیان ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے دعوت کے میدان میں جو تکلف لیے ہوئے ہوں. متکلف. اب یہ تکلف ہی تو ہے. میں نے تلاش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کیوں ہوئے. اس لیے کہ حمد تو ٹھیک ہے، اچھی ہے. تو شارحین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جملے کے اوپر اعتراض اس وجہ سے کیا اور ناگواری کا اظہار اس لیے کہ یہ تکلف سے خالی نہیں تھا اور مشکل الفاظ تھے. چلیے ہم اس کی شرح کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت پیاری بات ہے. ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ لیس للحمد دونہ مقصر. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ مقصر کا مطلب ہوتا ہے حد بندی. قصر یعنی رکنے کی جگہ. رکنے کی جگہ. سادہ سا مطلب یہ ہے، جو میں اگر گہرائی میں جاؤں گا تو پھر وہ مطلب وہی ہو جائے گا کہ انہوں نے جو اتنے مشکل الفاظ استعمال کیے تکلف سے خالی نہیں، تو میں بھی ایسے الفاظ استعمال کروں جو تکلف سے خالی نہیں. لہذا میں آسان انداز میں اس کا مطلب بتاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ بندہ کتنی بھی کوشش کرے وہ ایسے مقام پر تعریف کے پہنچ جائے. بندہ غور سے، بندہ کتنا بھی کوشش کرے کہ وہ اللہ کے انعامات نوازشات کی تعریف کر لے، کتنی بھی تعریف کر لے، اور پھر یہ کہے میں نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہی جملے کا معنی ہے. بندہ کتنی بھی اللہ کی تعریف کر لے یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے. اس کی تعریف کا حق ادا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اتنی تعریف کر دی ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا ہے. یہی جملے کا مطلب ہے. لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں
بندہ تعریف کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے، دیکھو تعریف کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے اور کہے کہ اب اس کے بعد اللہ کی تعریف کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دونوں فرق سمجھ میں آیا؟ بندہ کتنی بھی کوشش کر لے تعریف کرنے میں، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کر دیا، یہ پہلے ٹکڑے کا مطلب ہے جی، لیس دونہم اکثر کا۔ اور ولا وراءہ منفذ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تعریف کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے اور کہے کہ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی کوئی گنجائش نہیں رہی، حمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بہت ہی عجیب و غریب جملے ہیں دونوں، سن لینا بعد میں اس میں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ اٹھ کر دوسری مسجد میں چلے گئے۔ اب کہنے لگے کہ جن لوگوں نے بلایا تھا مسجد میں فَتَلَاوَمْنَا، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کیا، رے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اس آدمی کی وجہ سے، اس آدمی پر بھی ناراض ہوئے، وہ تجھے اتنا لمبا چوڑا اور اتنے غریب اور عجیب و غریب الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، آپ دوسری مسجد میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ فذهب الى مسجد آخر، دوسری مسجد میں چلے گئے تھے آپ، یہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جو ہے معافی چاہتے ہیں اس کی، اور اس آدمی سے ہم لوگ بھی ناراض ہیں جس نے ایسی حرکت کی ہے، تو اللہ کے رسول آپ چلیے وہاں پہ۔ آپ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا۔ دیکھیں ایک نکتہ یہ ملا، شارحین لکھتے ہیں کہ کوئی اگر خطا کر لے اور پھر عذر پیش کر لے تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلطی پر آدمی کو احساس ہو جائے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ عذر پیش کرے، تو جس کے تعلق سے غلطی ہوئی اسے چاہیے کہ وہ اس غلطی پر عذر چاہنے والے کے عذر کو قبول کر لے۔ آپ اٹھ کر آ گئے، ان کو عذر قبول کیا، اور پھر جو کچھ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا، اور آپ نے فرمایا، پھر آپ نے کہا، اس نے شروع کیا تھا ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصر ولا وراءہ منفذ، آپ نے شروع کیا الحمد للہ الذی ما شاء جعل بین یدیہ وما شاء جعل خلفہ، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے جو چاہا اپنے سامنے کیا اور جو چاہا اپنے پیچھے کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہتا ہے پہلے کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے بعد میں کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس چیز کو پہلے پیدا کیوں کیا، اس چیز کو بعد میں، اس چیز کو مقدم کیوں کیا، اس چیز کو مؤخر کیوں کیا، اس کی مشیت کے اوپر ہے۔ جس چیز کو چاہے پہلے کرے اور جس چیز کو چاہے بعد میں کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا، بعض بیان جو جادو ہوتے ہیں، وہ در حقیقت وہی انداز تھا اس آدمی کا، جی بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ ثم امرنا وعلمنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام دیے اور ہمیں کچھ تعلیم دی۔ یہ رہا آج کا پہلا جو ہے درس، انشاءاللہ سلسلہ وار یہ درس چلتا رہے گا۔ ہے بہت دلچسپ، بہت علمی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔